अस्सलामु अलैकुम। दूल्हा और दुल्हन का कमरा रंगों, रोशनियों और फूलों से सजा महक रहा था। ताज़ा पेंट शुदा दीवारों और ब्राउन रंग के नए फर्नीचर ने सर धज में चार चांद लगा दिए थे। बेड के चारों एतराफ आराइशी लड़ियां झूल रही थीं और बेड ग्राउंड के ऐन ऊपर दीवार पर फूलों की पत्तियों से बड़ा बड़ा शादी मुबारक लिखा था। बेड पर बनफशी रंग की मखमली बेडशीट बिछी थी और उसके दाहिनी तरफ सफ़ेद कुर्ता शलवार में मलबूस दूल्हा राजा सिकंदर निखरा सुथरा मगर कोई थका हारा सा गाँव तकिए से टेक लगाए नींद दराज था। आज उसकी शादी खाना बात को तीसरा दिन था और अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी दुल्हन रवाज के मुताबिक अपने बहन भाइयों और कज़न की हुजूम के हमराह मैके सुधारी थी। शादी के हंगामों और भागम दौड़ी में वो थक कर निढाल हो चुका था। कमर अलग तख्ता बनी हुई थी। अब ये 2 घड़ी फुर्सत नसीब हुई थी तो बेड पर ढहसा गया था। एयर कूलर की ठंडी हवा के झोंके लोरी का काम दे रहे थे। आंखें आपो आप बंद हुए जा रही थीं। इससे पहले कि वो गहरी नींद में जाता, अम्मा ने कमरे में कदम रंजा फरमाया। अरे राजा, सो गए क्या? उनकी पाटदार आवाज़ गूंजी। नहीं अम्मा, उसने आंखें मूंदे ही जवाब दिया और ज़रा सा परे से रखकर उनके बैठने के लिए जगह बनाई। सुनो राजा, मैं ये कहने आई थी कि जब तुम शाम को दुल्हन के मैके जाओगे ना, उसे लेने के वास्ते तो खाली हाथ मत चले जाना। 5 किलो की मिठाई की टोकरी बनवा लेना और आते हुए सालियों को भी कुछ न कुछ देकर आना। है क्या अम्मा? अम्मा के अरशदात पर उसकी आंखें फट से खुल गईं और दिल ने सदमे से एक गोता खाया। अम्मा, बारात के दिन इतना बड़ा टुकड़ा मिठाई का गया था और फिर सालियों को भी ढेरों रुपए थमाए थे। उसका इशारा दूध पिलाई की तगड़ी सी रकम की जानब था। राजा सिकंदर, एक तो तुम बहुत भोले हो बेटा। वो तो थी बारात की रस्में, आज तो दुल्हन मकलावे गई है और तू पहली बार उसे लेने जा रहा है। और हमारी ख़ानदानी रस्म व रवाज के मुताबिक दामाद मिठाई भी लेकर जाता है और सालियों के हाथ पर भी कुछ न कुछ धर कर आता है। अम्मा ने आराम से उसे समझाया तो उसके मुंह से एक करह निकल गई। हाय, ये ख़ानदानी रस्म व रवाज और उनके तहत होने वाले खर्चे। अब जो शादी के बाद 4 पैसे जेब में बचे थे, लगता था उनका भी कुल्ला कुम्मा होकर रहेगा। उसने एक ठंडी आह भरी। अम्मा तो हिदायत देकर कमरे से निकल गई, जबकि वो गोमगो की कैफियत में बैठा रह गया। राजा सिकंदर की शादी घर की आखिरी शादी थी, इसलिए घर वालों और बाहर वालों सभी ने जी भर के दिल के अरमान निकाले थे। इस महंगाई के दौर में अरमान कौन सा मुफ्त होते हैं, ढेरों रुपए खर्च होते हैं, जो कि राजा सिकंदर गरीब की जेब से ही निकलवाए गए थे। यूं तो 6 बहन भाइयों में उसका नंबर फक्त तीसरा था, मगर शादी सबसे आखिर में हो रही थी। इसका भी एक पस मंज़र था। सबसे बड़े हमजा भाई थे, अम्मा अब्बा के पहलोटी के बेटे, इंतहाई लाडले। अभी ग्रेजुएशन ही किया था कि अम्मा अब्बा को उनके सहरे के फूल खिलाने अरमान जाग गए। फिर क्या था, नौकरी भी लगने का इंतज़ार न किया और झटपट चांद सी दुल्हन ब्याह लाए। घर में उस वक्त रुपए पैसे की कोई तंगी न थी। अब्बा की बहुत अच्छी नौकरी थी, ज़राई अराज़ी का ठेका भी आता था। यूं अम्मा अब्बा ने उनकी दुल्हन हता के उनके 2 बच्चों का भी बोझ खुशी खुशी उठाया। मगर वो खुशी तो उस वक्त अड़ंछू हुई जब भैया नौकरी लगते ही बीवी बच्चे समेट कर हमेशा हमेशा के लिए ससुराल को प्यारे हो गए। उनकी तोता चश्मी और खुद गर्जी का सारा खमियाजा राजा सिकंदर गरीब को भुगतना पड़ा। अम्मा ने ऐलान कह दिया, खबरदार, घर में कोई भी राजा सिकंदर की शादी का नाम नहीं लेगा जब तक कि चारों लड़कियां ठिकाने न लग जाएंगी और ये खुद अपने पाँव पर खड़ा होकर अपनी शादी के तमाम तर अखराजात खुद उठाने जोगा न हो जाएगा। इस ऐलान ने राजा सिकंदर के दिल की दुनिया तहबाला कर दी, क्योंकि इस वक्त तक वो भैया की खाला सास की मनचली लड़की
رانی سے عشق فرما چکا تھا، اس لیے تو ان کے سسرال آنے بہانے اتنے چکر لگاتے تھے۔ اس کے اماں سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنی رہیں۔ پھر اس کے بعد اماں ابا نے سکون سے چاروں کو نمٹایا۔ اس کی بھی ایک چھوٹی موٹی سی نوکری لگ گئی۔ اس نے بہنوں کے ذریعے دباؤ ڈلوا کر کسی نہ کسی طرح رانی سے منگنی تو کروائی، مگر اماں شادی سے انکاری تھی۔ چپ چاپ پیسے جمع کر ہم سے کوئی امید نہ رکھنا، ہم تو خود چاروں لڑکیوں کو بیاہ کر خالی ہوئے بیٹھے ہیں۔ لڑکی والوں کی طرف سے دبا دبا سا شادی کا مطالبہ بھی کیا گیا، تو اماں نے بغیر لحاظ و مروت کے جتا دیا، ہمارے لڑکے کی ابھی اتنی حیثیت نہیں ہے، انتظار ہو سکتا ہے تو کرو، ورنہ اپنی لڑکی کے لیے کوئی اور گھر تلاش کر لو۔ اماں کے اس سنگ دلانہ بیان پر جہاں اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہاں رانی نے تبھی خم ٹھوک کر اپنے گھر والوں سے کہہ دیا، اگر راجہ سکندر کے علاوہ میرے لیے کوئی اور گھر ڈھونڈا گیا تو میں گندم میں رکھنے والی گولیاں پھونک لوں گی۔ یعنی آگ تو دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی، بس نصیب ہی ٹھنڈے تھے۔ اس کی نوکری معمولی تھی تو تنخواہ بھی قلیل تھی، بیاہی ہوئی بہنوں کا گھر تھا، کبھی کسی کا چلہ اور کبھی کسی کے بچے کا عقیقہ، دنیا دلانا تو پڑتا تھا۔ اماں ابا کی اپنی حالت پتلی تھی، ابا ریٹائر ہو چکے تھے اور زرعی اراضی بھی تایا اور چچا میں تقسیم ہو کر مختصر سی ان کے حصے میں آئی تھی۔ بہرحال وہ بچت کرنے میں جٹا رہا، چند سال اور سرک گئے، مگر جب اماں نے شادی کا نام تک نہ لیا تو ایک دن اس نے خود ہی بے شرم ہو کر کہا، اماں وہ میری شادی۔ کیا کہا، شادی؟ اماں نے کشمکش نظروں سے گھورا۔ ہاں اماں، میرا خیال ہے اب تو کافی رقم جمع ہو گئی ہے۔ ارے جتنے پیسے تو سنبھال کر اترا رہا ہے نا، اتنے میں بمشکل بری کے کپڑے ہی آئیں گے، زیور کہاں سے بنواؤں گی؟ اپنے والا تو سارا میں بہو اور بیٹیوں کو چڑھا چکی ہوں۔ اماں نے ایک اور دل خراش انکشاف کیا، اماں گولڈ کے زیورات کوئی ضروری تو نہیں ہیں، آج کل بازار میں ایک سے بڑھ کر ایک مصنوعی زیورات دستیاب ہیں، بالکل اصلی کا گمان ہوتا ہے، ایک دو سیٹ وہی خرید لیں گے۔ اس نے جھٹ مشکل کا حل بتایا، مگر اماں تو اچھل پڑیں، کمبخت بابلا ہو گیا ہے کیا؟ اس عمر میں میرے سر میں شریکوں کے سامنے سوار ڈلوانے گا؟ بھائی کی شادی کا ماجرا بھول گئے کیا؟ اس کی ماں بھی مصنوعی زیورات پر سونے کا پانی چڑھا کر لے گئی تھی۔ دلہن کی تائی اور بچیوں نے جھٹ بھانپ لیا، ماں بیٹی کی کیسی درگت بنی تھی۔ دلہن والے تو بارات واپس کرنے پر تل گئے تھے، بڑی مشکل سے کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑ کر معاملہ ٹھنڈا کرایا تھا، یوں اس کی شادی مزید لٹک گئی۔ اب تو دوست یار بھی مذاق اڑانے لگے تھے، یار جب تمہاری شادی ہوگی نا تو بچے بارات کے دن دولہا راجہ سکندر آ گیا، دولہا راجہ سکندر آ گیا کے بجائے کہیں گے دولہا بابا آ گیا، دولہا بابا آ گیا، وہ اپنی جگہ پر کھسیا کر رہ جاتا۔ آخرکار قدرت کو اس پر ترس آ ہی گیا، اسے فیصل آباد کی ایک ٹیکسٹائل مل میں اچھی نوکری مل گئی، تنخواہ بھی معقول تھی، یوں بچت مہم تیز تر ہو گئی اور وہ ایک دو سال میں زیورات بنوانے میں بھی کامیاب ہو گیا اور اس کی شادی کی تاریخ ٹھہرا دی گئی۔ راجہ سکندر اور رانی کی شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی، دونوں پر رج کے روپ چڑھا، دونوں ہی نے ہجر کی طویل رات کاٹی تھی اور اب ملن کا خوبصورت سویرا ان کا منتظر تھا۔ لگن سچی ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ راجہ سکندر کو بمشکل 2 ہفتوں کی چھٹی ملی تھی، ہر روز ہی وہ دونوں کسی خالہ، مامی، چاچی یا پھوپھی کے ہاں مدعو ہوتے، یا پھر نئے نویلے جوڑے سے خاندان بھر میں سے کوئی نہ کوئی ملنے آیا رہتا۔ ایسے ہی مصروف سے شب و روز میں اتنی فرصت ہی نہیں مل رہی تھی کہ فسانہ دل ایک دوجے کو سنایا جاتا۔ راجہ سکندر تو اپنے ایک شاعر دوست سے
ڈائری پر ڈھیروں اشعار لکھوا کر لایا تھا کہ رانی کو شعر و شاعری سے بہت شفقت تھی، مگر ایک تو بیائی بہنوں اور ان کے بچوں کے شور شرابے میں سکون ہی میسر نہیں آ رہا تھا۔ دوسرا وہ ڈائری کمبخت بھی سامان میں نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ چھٹیوں کے گنے چنے دن تیزی سے سرک رہے تھے، مگر اس بار راجہ سکندر کے بے قرار دل کو کوئی تسلی سی تھی، کیونکہ واپسی پر رانی بھی اس کے ہمراہ جا رہی تھی۔ شادی سے پہلے ہی گھر والوں کے باہمی مشورے سے یہ بات طے پا چکی تھی کہ وہ جاتے ہوئے رانی کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ اس طرح ایک تو نیا جوڑا وہاں ہنی مون بھی منا لے گا، اور پھر راجہ سکندر کو روٹی پانی کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی نمٹ جائے گا۔ اس لیے آتے ہوئے وہ کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر کا بندوبست کر کے آیا تھا۔ تھوڑی بہت پلاننگ اس نے وہیں کر لی تھی کہ وہ رانی کو جھنگ بازار کی سیر کرائے گا، حلوہ پوری اور نان چنے کھانے وہ بھوانے بازار یا پھر کچہری بازار کی طرف نکل جایا کریں گے۔ وہ رانی کو گھنٹہ گھر بھی دکھائے گا، یہاں کے مشہور دہی بڑے اور چنے چاٹ بھی کھایا کریں گے۔ مگر افسوس ابھی قدرت کو ان کی مزید آزمائش مطلوب تھی۔ رات نصف سے زیادہ بیت چکی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے پہلو میں لیٹی اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا، جس کے شبیہ چہرے پر پرسکون ہی سکون تھا۔ اسے رشک سا آیا، کاش اس کی بھی تمام پریشانیاں ہوا میں کہیں تحلیل ہو جاتیں، جن کی اس نے اسے ابھی تک بھنک بھی نہ پڑنے دی تھی۔ یہ فیصل آباد سے آتے ہوئے وہ اچھی خاصی رقم ہمراہ لایا تھا۔ اس کی درخواست پر افسر والوں نے اسے ایڈوانس بھی دیا تھا۔ احتیاطاً وہ کچھ دوستوں سے ادھار بھی پکڑ لایا تھا، مگر شادی کے موقع پر رسم و رواج کے نام پر اسے اتنا لوٹا گیا تھا کہ شادی جیسی انمول نعمت بھی پھیکی پھیکی سی لگنے لگی تھی۔ پھر ولیمے کے بعد اتنے بل دینے پڑے تھے، مہندی پر ہار، پھولوں کا بل، لائٹنگ کا بل، کراکری کا بل، کیٹرنگ کا بل، ولیمے کے کھانے کا بل، بل ہی بل دیتے ہوئے وہ بلبلا اٹھا تھا۔ حمزہ بھائی نے تو جھوٹے منہ بھی چند روپے کی آفر نہ کی تھی۔ اماں ابا نے البتہ ایک چھوٹی سی رقم ضرور تھمائی تھی۔ اب جانے کا وقت آ گیا تھا، اور حال یہ تھا کہ اس کی جیب میں اپنے جانے کا کرایہ تک نہ بچا تھا۔ اس لیے رانی کو ہمراہ لے جانے والا پروگرام صاف کٹائی میں پڑتا نظر آ رہا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے سر درد کی گولی تلاش کرنے کے لیے بیڈ کی دراز کھولی۔ اندر رانی کا گولڈن پرس جگمگا رہا تھا۔ پرس کافی پھولا پھولا سا دکھ رہا تھا، یقیناً اس میں سلامی کے پیسے تھے۔ ایک دم سے اس کے ذہن میں آیا، ہلکا سا خیال آیا، پھر اس نے فوراً ہی اسے جھٹک دیا۔ اب کیا وہ اپنی نئی نویلی بیوی سے ادھار مانگتا اچھا لگے گا؟ صبح سویرے کا وقت تھا۔ وہ کچن میں داخل ہوا تو اماں آٹا گوندھ رہی تھیں۔ وہ ایک موڑا گھسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اماں، پرسوں میں واپس جا رہا ہوں۔ ہیں، اتنی جلدی؟ تمہاری چھٹی ختم ہو بھی گئی؟ اچھا تو پھر دلہن سے کہو وہ تمہارا اور اپنا ضروری سامان پیک کر لے، اماں نے کہا۔ اماں، رانی میرے ساتھ نہیں جا رہی، وہ یہیں رہے گی، وہ کچھ پست آواز میں بولا۔ ہیں، مگر کیوں؟ تم تو وہاں گھر کا انتظام کر کے آئے تھے نا؟ ہاں اماں، مگر خالی خلی گھر سے کیا ہوتا ہے، اور بہت کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے، ساز و سامان وغیرہ۔ ہاں تو تمہاری دلہن جو ٹرک بھر کے جہیز لائی ہے، وہ کیا میں نے استعمال کرنا ہے؟ نہ بھئی نہ، میں ان ساسوں میں سے نہیں ہوں جو بہوؤں کے داج جہیز پر نظر رکھتی ہیں۔ میرا تو اپنا ڈھیروں سامان اسٹور میں پڑا ہے۔ تم ایک سوٹ کیس لے کر دلہن کے ہمراہ روانہ ہو جاؤ۔ میں حمزہ سے کہوں گی وہ سامان کا ٹرک لوڈ کروا کر پیچھے بھجوا دے گا۔ ہاں، ٹرک والا جیسے مفت لے جائے گا، وہ جل کر بولا۔ اماں، آپ سمجھتی نہیں ہیں، میرے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں، بیوی کا خرچہ کہاں سے کروں گا؟ خود تو ریہڑی سے لے کر ایک سوکھا نان بھی کھا کر گزارا کر لوں گا۔ وہ جھنجھلا اٹھا۔ ہائے میرے لال! اماں تڑپ اٹھیں۔
میرے پلے بھی کچھ نہیں ہے جو تمہیں دے دوں۔ تھوڑے دنوں تک وہ چھوٹی والی بھی چلے کے لیے دوبارہ آ جائے گی۔ مسکت والی بھی میاں اور بچوں کے ہمراہ ابھی مہینہ بھر ادھر ہی رہے گی، اگلے مہینے شاید جائے۔ اماں کے اپنے دکھڑے تھے، مگر میرے چندا لڑکی والوں کو تو یہی بتایا تھا کہ دلہن ساتھ جائے گی، وہ کیا سوچیں گے۔ اماں کو ایک اور نکتہ سوجھا۔ اماں وہ جو مرضی سوچیں، مگر فی الحال میں رانی کو 6-7 ماہ تک وہاں نہیں لے جا سکتا۔ ایڈوانس تنخواہ میں خرچ کر چکا ہوں، دوستوں کا ادھار چکانا ہے، مکان کا کرایہ بھی ابھی واجب الادا ہے۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ میرے بعد رانی کا خیال رکھنا، اس نے کہا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن جانے کا وقت آ گیا۔ بچھڑتے سمے دونوں اداس دل گرفتہ تھے۔ رانی کے لب خاموش اور آنکھیں بھری ہوئی تھیں، مگر ان آنکھوں میں ٹھہرے تمام آنسو راجہ سکندر کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اپنی مجبوریوں کی داستان اسے رات کو سنا چکا تھا، جو اس نے بڑے صبر سے بغیر کسی گلے شکوے کے سن لی تھی، اور ساتھ ہی سلامی کے پیسوں کی آفر بھی کی تھی، مگر ایک تو اس کی ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ بیوی کے تحفے میں ملنے والی رقم ہتھیا لے، دوسرے اتنے تھوڑے سے پیسوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا۔ اس نے پیسے دوبارہ اس کی مٹھی میں دبا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ طویل جدائی کے بعد محبت کو ایک جائز رشتہ ملا تھا تو ساتھ نصیب نہ ہو رہا تھا۔ وہ بڑے بھاری دل کے ساتھ فیصل آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ اندھیرے میں ہی وہ فیصل آباد پہنچ گیا۔ اپنی موٹر سائیکل وہ بس ٹرمینل کے اسٹینڈ پر ہی کھڑی کر کے آیا تھا، وہاں سے نکلوا کر وہ اس پر سوار ہو کر گھر جا پہنچا۔ یہ ایک ڈبل سٹوری مکان تھا، جس کا اوپر والا پورشن اس نے کرائے پر شادی سے چند روز پہلے ہی لیا تھا۔ مالک مکان کا نام ریاض تھا، جن سے وہ اپنے ایک دوست کے دوست سے ملا تھا۔ ریاض صاحب نہایت شریف النفس اور نیک فطرت انسان تھے۔ وہ اپنی بیوی کے ہمراہ نچلے پورشن میں رہائش پذیر تھے۔ 2 بچیاں تھیں جن کی وہ شادی کر چکے تھے۔ ان کی اپنی بھی گورنمنٹ جاب تھی، مگر چند سال قبل شوگر اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں نے انہیں ایسا گھیرا کہ ریٹائرمنٹ لینی پڑی۔ پینشن کی رقم سے انہوں نے اوپر والا پورشن بنوا لیا تھا تاکہ اضافی آمدنی کا آسرا رہے۔ مین گیٹ کی چابی اس کے پاس تھی۔ اس نے گیٹ کھول کر احتیاط سے موٹر سائیکل کو اندر گھسیٹا تاکہ گھر والے بے آرام نہ ہوں، اور پھر دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھ کر اپنے پورشن تک آ گیا۔ دروازہ کھولا تو خالی گھر دیکھ کر دل میں ہوک سی اٹھی۔ اس نے کیا کیا سوچا تھا کہ رانی کا ہاتھ تھام کر گھر میں داخل ہوگا، پھر دونوں مل کر گھر کا چولہا جلائیں گے، سجائیں گے، سنواریں گے، مگر اس نے بے دلی سے سفری بیگ ایک طرف اچھالا اور خود نیچے بچھی چٹائی پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ دن چڑھے تک سوتا رہا، پھر ٹھک ٹھک کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ دروازہ کھولا تو سیڑھیوں کے پاس ریاض بھائی کھڑے اپنی چھڑی کی نوک سے ریلنگ پجا رہے تھے۔ وہ 2 اسٹیپ پھلانگتا ہوا ان تک پہنچا۔ ارے شہزادے، آ گیا تو؟ وہ گرم جوشی سے اس سے لپٹ گئے۔ شادی مبارک ہو بھائی، بہت بہت۔ نہ تم نے آنے کی اطلاع کیوں نہ دی؟ وہ تو ابھی تمہاری موٹر سائیکل گیراج میں کھڑی دیکھی تو معلوم ہوا کہ دولہا صاحب تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے اسے گلے لگاتے لگاتے ہی کہا۔ اپنے جوش و خروش میں وہ اس کا بجھا بجھا سا انداز نوٹ نہ کر سکے۔ بھائی برخوردار، ایسا ہے کہ تم اور دلہن تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، تمہاری بھابھی ناشتہ بنا رہی ہیں، مل کر کرتے ہیں۔ وہ جاتے ہوئے انہیں بتا کر گیا تھا کہ واپسی پر دلہن ان کے ہمراہ آئے گی۔ وہ ریاض بھائی، میں اکیلا ہی آیا ہوں، دلہن نہیں آئی، اس نے کچھ جھجک کر بتایا۔ دلہن نہیں آئی، اس نے کچھ جھجک کر بتایا۔ وہ کیوں بھائی، تمہارا تو یہی پروگرام تھا۔ ان کی نظریں سوالیہ ہوئیں۔ وہ بس بھائی، وہاں جا کر حالات کچھ ایسا رخ اختیار کر گئے تھے کہ دلہن کو ساتھ لانا ممکن نہ رہا تھا۔
اس کا لہجہ پست تھا مگر چہرے پر مجبوریوں کی داستان رقم تھی۔ مزید کچھ کہنا نہ پڑا۔ ریاض صاحب کی جہاں دیدہ نگاہوں نے سب کچھ پڑھ لیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ انہوں نے اس کے کندھے پر تسلی بھری تھپکی دی۔ تم فریش ہو کر آ جاؤ، میں تمہارا اور اپنا ناشتہ ڈرائنگ روم میں لے کر آتا ہوں۔ نہیں بھائی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے راستے میں چائے پی لی تھی۔ کیوں، کیا خالی چائے پر گزارا کرو گے؟ انہوں نے شفقت سے ڈپٹا تو وہ ان کے خلوص پر شرمندہ سا ہو گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد پھر وہ گدھوں کی طرح کام میں جت گیا۔ اس نے فیکٹری میں صبح اور شام دونوں شفٹوں میں ڈیوٹی لگوا لی۔ رات گئے گھر لوٹتا تو تھکا ماندہ بستر پر گرتے ہی بے خبر ہو جاتا۔ 2 گھڑی فرصت نصیب ہوتی تو موبائل پر رانی سے بات بھی ہو جاتی۔ گاؤں میں اکثر سگنل کا مسئلہ ہی رہتا تھا، ٹھیک سے بات ہی نہ ہو پاتی، آواز کٹ جاتی۔ وہ بے دلی سے فون ایک طرف پھینک دیتا۔ اس دن جمعہ تھا، اس کا ایک بھی کپڑا دھلا ہوا نہیں تھا۔ پہلے تو دھوبی کو دے دیتا تھا مگر اب بچت کے خیال سے اس نے خود دھونے کا سوچا۔ کپڑے دھو کر وہ دیوار پر پھیلا رہا تھا جب اسے سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر کھانسی کی زوردار آواز۔ ریاض بھائی بمشکل سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہے تھے، ایک ہاتھ میں ڈھکی ہوئی پلیٹ تھام رکھی تھی۔ یہ لو راجہ سکندر، تمہاری بھابھی نے آج بریانی بنائی تھی۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ انہوں نے مشکل سے ہی جملہ مکمل کیا۔ ریاض بھائی آپ نے خود کیوں زحمت کی، مجھے آواز دے دیتے۔ راجہ سکندر نے جلدی سے آگے بڑھ کر پلیٹ ان کے ہاتھوں سے پکڑی اور انہیں سہارا دے کر چارپائی پر بٹھایا۔ تم گھر میں ہوتے کب ہو؟ سارا دن غائب رہتے ہو، رات کو بھی نہ جانے کس پہر آتے ہو۔ یہ تو آج اوپر سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں تو میں نے سوچا کہ تمہیں کھانا دے آتا ہوں، اس بہانے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ مگر یہ 4 سیڑھیاں چڑھتے ہوئے برا حشر ہو گیا۔ ان کی سانسیں کچھ ہموار ہوئیں تو وہ راجہ سکندر کو کچھ خفگی سے دیکھتے ہوئے گویا ہوئے، گھر کتنا سونا سونا سا لگ رہا ہے۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ دلہن آئے گی تو کوئی رونق شونق ہو جائے گی۔ وہ جواب میں فقط پھیکے پن سے مسکرا کر رہ گیا۔ راجہ میں تو کہتا ہوں کہ کل ہفتہ ہے اور پرسوں اتوار، ایک چھٹی لے لو اور نکل جاؤ گاؤں کے لیے، دلہن کو لے کر آ جاؤ۔ مگر ریاض بھائی اتنے جلدی تو یہ قطعی ممکن نہیں ہے، آپ میری مشکلات سے آگاہ تو ہیں۔ وہ ان کے جھٹ پٹ پروگرام پر مغموم سا ہو کر بولا۔ تمہاری مشکلات کا کچھ حل تو ڈھونڈا ہے میں نے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے کرتے کی جیب سے ایک خاکی رنگ کا پھولوں سا لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں ریاض بھائی، وہ کرنٹ کھا کر تھوڑا سا پیچھے سرک گیا۔ میں آپ پر مزید بوجھ نہیں بن سکتا، پہلے ہی میرے سر پر آپ کے بہت احسانات ہیں۔ آپ نے جاتے ہوئے بھی تحفتاً کچھ پیسے دیے تھے، میرے حالات کی وجہ سے فی الحال کرایہ بھی نہیں لے رہے آپ، اور بھابھی تو خود بیمار رہتے ہیں، آپ کو تو خود ضرورت ہے۔ دیکھو راجہ سکندر، انہوں نے اپنا چشمہ اتارا اور اسے رومال سے صاف کر کے دوبارہ اپنی آنکھوں پر جماتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولے، جن حالات سے تم آج گزر رہے ہو، کم و بیش اس طرح کی حالات کو میں نے آج سے تقریباً 28 سال پہلے بھگت چکا ہوں۔ کہانی تم سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، خالہ کے ہاں منگنی ہو چکی تھی، اچانک خالو بیمار پڑ گئے، اتنے زیادہ کہ لگتا تھا کہ فرشتہ اجل اچک لے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری شادی کے بعد بہت سال تک وہ زندہ رہے۔ لڑکی والوں کی طرف سے شادی کے لیے دباؤ بڑھ گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اماں ابا تیار ہو گئے۔ میں نے کہا کہ سادگی سے نکاح کر دیں، مگر اکلوتی نرینہ اولاد تھا، سادگی سے کرتے ہوئے بڑوں کی انا آڑے آئی تھی، جو جمع جوتا تھا سب ہی خرچ ہو گیا۔ میں نئی نویلی دلہن کو گاؤں چھوڑ کر لوٹ آیا، امید تھی 6 ماہ میں حالات سدھرتے ہی لے آؤں گا، مگر یہاں آتے ہی اچھی بھلی نوکری چھوٹ گئی۔ نئی نوکری لگنے اور کچھ
پاؤں جمنے میں ہی اتنا عرصہ لگ گیا کہ دلہن کو تو کیا یہاں لا پاتا، خود ہی 6 ماہ تک بامشکل گھر کا چکر لگتا۔ جب حالات میں کچھ بہتری آئی، چند سال مزید آگے سرک گئے تھے اور وہاں گاؤں میں ہماری 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی یکے بعد دیگرے پیدا ہو چکی تھیں۔ معاشی لحاظ سے تھوڑا اور مستحکم ہوتے ہی میں بیوی بچوں کو یہیں لے آیا، مگر اب وہ پہلی سی بات نہیں رہی تھی۔ وہ اولین دونوں کی محبت، چاہت، نرم گرم جذبات سبھی حالات کے ستم ظریفی کا شکار ہو کر باسی بوسیدہ ہو چکے تھے۔ ویسے بھی 2 چھوٹی بچوں کا ساتھ تھا، نئے نویلے جوڑے کی طرح موٹر سائیکل پر سیریں کرتے اور پارکوں میں لور لور پھرتے اچھے نہ لگتے تھے، اور نہ ہی دل کو سیر و تفریح اور ہلے گلے کی چاہ رہی تھی۔ بیمار بچے، کسی کو فلو، کسی کو بخار، زیادہ تر ڈاکٹروں کے پاس ہی چکر لگتے تھے۔ پھر حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے۔ میں نے تلافی کی بھی کافی کوشش کی، اتنے سال اکٹھے بھی رہے، مگر اس نیک بخت کے دل سے ان اولین دنوں کی جدائی کا کلک ہی نہیں جاتا۔ آنے بہانے جتائی رہتی ہے، اس کا بھی کوئی قصور نہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ جس طرح سوکھے ہوتے پھولوں سے رفتہ رفتہ خوشبو کم ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جذبات، احساسات کو بھی بروقت پذیرائی نہ ملے تو وہ بھی سرد ہو جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، ان پر بھی اوس پڑ جاتی ہے۔ پھر اس لحاظ سے مرد اور عورت میں فرق بھی ہے۔ عورت کے جذبات کانٹ سے بھی نازک ہوتے ہیں، مرد تو حالات کی مار سہہ کر بھی اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے، مگر عورت کے کومل احساسات کی بے قدری ہو تو وہ ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے، اپنے دل میں ایسے زخم بنا لیتی ہے جن سے درد اٹھتا رہتا ہے۔ وہ دور کہیں ماضی میں کھوئے کھوئے سے بول رہے تھے، اور وہ خنک پن سے منہ کھولے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بظاہر سیدھے سادے نظر آنے والے ریاض بھائی تو عورت کی نفسیات پر غالباً پی ایچ ڈی کیے ہوئے تھے۔ ان کے حرف بحرف سے متفق ہونے کے باوجود اس نے رقم کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تو انہوں نے جھنجھلا کر لفافہ اس کی گود میں ڈال دیا۔ فی الحال تو ایسے کوئی ہنگامی حالات نہیں کہ مجھے ابھی کے ابھی ان پیسوں کی ضرورت ہو، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، جب سہولت ہو آہستہ آہستہ لوٹاتے رہنا۔ ابھی تو تم دلہن کو لانے کی تیاری پکڑو۔ وہ ذرا ٹپٹ کر بولے تو وہ ان کے خلوص پر ایک بار پھر شرمندہ ہو گیا۔ اس نے ان کی طرف ممنون نظروں سے دیکھتے ہوئے سوچا، کون کہتا ہے کہ صرف عورت ہی عورت کا دکھ سمجھ سکتی ہے، مرد بھی مرد کا دکھ سمجھ لیتا ہے۔ اگلے دن راجہ سکندر گاؤں کے لیے نکل گیا۔ گاؤں پہنچ کر امی ابو کو بتایا کہ 2 دن بعد اپنی رانی کو ساتھ لے جاؤں گا۔ رانی بھی سن کر بہت خوش ہوئی، اب دونوں ایک ساتھ اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔